अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये ईमेल मुंबई से एक नौजवान ने भेजा है। उन्होंने लिखा है कि मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र 21 साल है और मुझसे एक ही गुनाह बार बार हो रहा है। मेरे दिल से अल्लाह का डर निकलता जा रहा है। मैं गुनाह को गुनाह नहीं समझता हूँ, मुझे अल्लाह के करीब होना है। नमाज में भी कुछ ध्यान नहीं लगता है कोशिश के बाद भी, तो मैं कैसे अल्लाह के करीब हो जाऊँ, मेरी रहबरी फरमाइए। भाई, जिस नौजवान ने ये सवाल पूछा है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने वो गुनाह लिखा नहीं है यहाँ पर कि वो गुनाह कबीरा है, गुनाह सगीरा है। उस एतबार से मैं आपकी रहबरी कर सकता था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो सगीरा गुनाह होते हैं वो नमाज की बरकत से माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला उसको नमाज की बरकत से माफ़ फरमा देते हैं। जैसे हर फ़र्ज़ नमाज के अंदर और हर नमाज में हम लोग अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा जो दुआए मासूरा पढ़ते हैं, उसका मफ़हूम यानी उसका जो तर्जुमा है वो यही है कि ऐ अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, मैंने अपने आप पर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया है। तो चूँकि तौबा और इस्तिग़फ़ार वो ऑलरेडी नमाज के अंदर मौजूद है, तो अल्लाह तबारक व तआला नमाज की बरकत से उन सारे सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। रहा मसला कबीरा गुनाहों का, तो अब कबीरा गुनाहों में कौन सा गुनाह आपसे सरजद हो रहा है? बद नज़री का गुनाह है कि आपकी नज़रें जो है ना महरमों के ऊपर पड़ रही है। तो देखो, ऐसी हालत के अंदर आपको अपने आप पर, अपने नफ्स पर काबू करना बहुत ज़रूरी है और हमेशा ये सोचते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो गुनाह है बद नज़री का गुनाह, मैंने देखा हूँ ये आम गुनाह है। ये आम गुनाह, क्योंकि अक्सर मैंने देखा लोग इसको गुनाह नहीं समझते हैं। अक्सर जो लोग हैं ना बद नज़री करने वाले, वो इसको गुनाह नहीं समझते हैं और इसीलिए बहुत सारे लोग वो सालों से इबादत करते आ रहे हैं। सालों से बहुत सारे लोग हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं और पूरे नवाफिल का भी वो एहतमाम करते हैं, फ़राइज़ का भी पूरा एहतमाम करते हैं। दीन के जो दूसरे तकाज़े हैं, दीन के जो दूसरे तकाज़े हैं, उन तकाज़ों के ऊपर भी जान भी खर्च करते हैं, माल भी खर्च करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ईमान के अंदर जो हलावत पैदा होना चाहिए, नमाज़ों के अंदर जो खुशू खुजू पैदा होना चाहिए, दुआओं के अंदर जो लज्जत आनी चाहिए, वैसे लोग उससे महरूम होते हैं। हाँ, कुर्बानियों के रिकॉर्ड उनके पास में होते हैं, ये बात मेरी याद रखना। रिकॉर्ड जो रहते ना, कुर्बानियों के रिकॉर्ड, कि मैंने अपने ज़िंदगी के इतने साल और मैंने अपने इतना माल और मैंने अपना इतना वक्त जो है वो अल्लाह के दीन की खातिर मैंने कुर्बान कर दिया। मगर चूँकि दिल के अंदर जिसको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से जुड़ना कहते हैं, जिसे क़ल्बी ताल्लुक़ कहते हैं, जिसे मारिफत का नूर कहते हैं, वो उससे महरूम रहते हैं। क्यों महरूम रहते हैं? क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे जो कबीरा गुनाह हैं वो उसको गुनाह नहीं समझते। उनके नज़दीक बद नज़री ये गुनाह नहीं होता है, गीबत ये गुनाह नहीं होता है, और तस्करे में ही किसी पे बोहतान लगा देना, मतलब कोई इंसान जो है वो पाक दामन है, उसके बावजूद बातचीत हो रही है और उस पे बोहतान लगाए जा रहे हैं। तो मैंने अक्सर देखा हूँ कि लोग इसको बेदीनी नहीं समझते हैं, इसको गुनाह ही नहीं समझते हैं, गीबत को गुनाह नहीं समझते हैं, चुगली को गुनाह नहीं समझते हैं, पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करने को गुनाह नहीं समझते हैं, और बदगुमानियों को भी। जैसे बदगुमानी किसे कहते हैं? किसी के बारे में बुरा गुमान रखना। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अभी रमज़ानुल मुबारक के महीने की ही बात है, तो एक साहब ने मेरे से मशवरा लिया। उन्होंने मेरे से कहा कि मौलाना, मेरे पास में ज़कात का कुछ माल जमा है, तकरीबन 10-12 लाख रुपये थे ज़कात के, तो मुझे कुछ ऐसे मदरसे जो मदरसे वाले आपके नज़दीक काबिल एतमाद हो, काबिल इत्मीनान हो, उनकी लिस्ट दे देना। चूँकि
ابھی یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اکثر مدرسوں کے جو سفیر ہے وہ تو سفر کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو جو بھی ترتیب رہیں گی ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دینا ہے یا کسی ذریعے سے ان تک پہنچانا، وہ اپن بعد میں مشورہ کر لیں گے، لیکن ایک لسٹ اگر آپ مجھے دے دیں 8 سے 10 مدرسوں کی، تو انشاءاللہ ان کا کسی نہ کسی ذریعے سے یہ زکوٰۃ کی رقم سے تعاون ہو جائے گا۔ اب میں نے جو ہے، چونکہ میں خود جن مدرسوں کا تعاون کرتا ہوں اور اپنی زکوٰۃ کی پاوتی میں کچھ مدرسوں کی بناتا ہوں، انہی مدرسوں کی میں نے ایک لسٹ بنایا اور بنانے کے بعد میں ہمارے ان پہچان والوں کو وہ پہنچا دیا۔ اب انہوں نے اور کسی سے مشورہ لیے، تو وہ جس سے مشورہ لیے اس نے جو ہے ان کو رائے دیا کہ وہ لسٹ کے اندر سارے لوگوں پہ ان کو اطمینان ہو گیا، لیکن ایک مدرسے کے جو محتمم صاحب تھے، تو ان صاحب نے میرے سے کہا، انہوں نے کہا بولے یار باقی سارے مدرسے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک مدرسہ جو آپ نے دیے ہیں، ہمارے یہاں پہ ایک صاحب ہے وہ بتا رہے تھے کہ اس کے جو ذمہ دار ہے وہ بہت کروڑ پتی آدمی ہے، ان کے پاس میں کئی ٹائپ کی کاریں ہیں اور ماشاءاللہ بنگلہ ہے، حویلی ہے ان کے پاس، اور ایک دم شاہی انداز کا وہ لائف اسٹائل جیتے ہیں، تو ان کے مدرسے کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بولے اس طریقے سے انہوں نے کہا ہے۔ تو میں نے کہا جن صاحب نے یہ کہا ہے ذرا فون دینا ان کے پاس، اگر وہ ہے آپ کے پاس۔ انہوں نے ان کے پاس میں فون دیے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے جن مدرسے کے محتمم صاحب کے بارے میں کہا ہے وہ ایک دم شاہی زندگی جیتے ہیں، ان کے پاس میں بنگلے ہیں، کاریں ہیں، آپ ان کی صحبت میں کتنے سال رہے؟ بولے نہیں یار میں تو ان کی صحبت میں رہا نہیں، میں نے کبھی پرسنلی دیکھا بھی نہیں، بولے ان کو خالی میں ایسا سنائی باتیں ہیں بس، میں نے کبھی ملا بھی نہیں، بولے میں تو ان کو۔ میں نے کہا جس محتمم کو آپ ملے نہیں، جس کو آپ جانتے نہیں، ان کے بارے میں آپ نے کیسا کیا یہ بتا دیے؟ وہ کروڑ پتی آدمی ہے، ان کے پاس میں بنگلہ ہے، اس کے پاس میں نہیں، اب بہت سارے لوگ بولتے نا، بولے ایسے تذکرے چلتے رہتے، مذاکرے چلتے رہتے۔ میں نے کہا دین کا جو ستیاناس ہوا ہے نا، دین کا جو ستیاناس ہوا ہے، ستیاناس وہ ایسے ہی مذاکروں سے ہوا ہے، کیونکہ ایسے مذاکروں کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ مذاکروں کی بنیاد ہی غیبت ہوتی ہے، چغلیاں ہوتی ہے۔ اب جو مذاکرہ آپ نے کیے ہوں گے پہلے تو اس میں غیبتیں ہوئی، چغلیاں ہوئی، پھر بہتان ہوا کہ ایک مدرسے کے ذمہ دار پہ اتنے بڑے بڑے بہتان لگ گئے، اور یہ بدگمانی ہے جس میں آپ ایک آدمی کو مبتلا کر رہے ہو۔ اس کے بعد میں پھر میں نے ان کو کہا جن محتمم صاحب کا میں نے آپ کو کہا ہے، میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں، پرسنلی کئی سالوں سے۔ وہ انسان بلڈر ہے، بلڈر مطلب اس کا خاندانی کاروبار ہے، اس کے سارے بھائی وہ اسی لائن میں ہیں، زمینیں خریدنا بیچنا، یہ ان کا خاندانی بزنس ہے، بڑے بڑے کاروبار ہیں ان کے اپنے، بڑی بڑی بلڈنگیں وہ لوگ بناتے ہیں، ان کے بھائی لوگ وغیرہ بیچتے ہیں، یہ ان کا خاندانی بزنس ہے، کروڑ پتی آدمی ہے وہ، گھریلو اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی ایسے کاروبار ہیں جس میں انہوں نے اپنا پرسنل پیسہ لگایا ہوا ہے، میں اس محتمم صاحب کو جانتا ہوں۔ تو کیا ایک مدرسے کا محتمم، مطلب ہماری سوچ ایسی ہے کہ کوئی آدمی اگر مدرسے کا استاد ہے یا مسجد کا امام ہے تو اس نے پھٹی پرانی حالت میں ہی ہونا چاہیے، کہ وہ ہمیشہ آپ سے قرضہ مانگتا رہے کہ 2 مہینے سے میری تنخواہ نہیں ہوئی، اب میرے گھر کے خرچے کا کیسا ہوں گا، آپ مجھے قرضہ دو یا آپ مجھے ادھار دو، یا فلانے حاجی صاحب، کروڑ پتی صاحب، مالدار صاحب وہ میرا تعاون کر دے۔ مطلب آپ کی سوچ ایسی ہے کہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی مدرسے کا محتمم، اس نے کوئی بزنس نہیں کرنا چاہیے، اس نے کوئی کاروبار نہیں، تجارت نہیں کرنا چاہیے، بس اس نے پھٹے پرانے حال میں مہاراشٹر گورنمنٹ کا جو لال ڈبہ ہے اس کو لٹک کے ہی اس نے سفر کرنا چاہیے، مطلب اس نے خود کی کار لینا یہ گناہ عظیم ہو گیا۔ ارے وہ کروڑ پتی آدمی ہے، اس کی اپنی کیپیسٹی جو ہے نا، وہ کروزر، لینڈ کروزر گاڑی خرید سکتا ہے شوروم سے، وہ بھی اللہ نے اس کی اتنی استطاعت رکھا ہے، کیونکہ میں پرسنلی جانتا ہوں نا بھائی، اسی لیے میں نے آپ کو وہ 8-10 مدرسوں کے اندر اس مدرسے کا بھی نام دیا تھا۔ اس کے باوجود اگر وہ انسان اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، سب کو ہینڈل کرتے ہوئے ایک مدرسہ چلا رہا ہے، ملت کے بچوں میں دینی تعلیم کا شعور پیدا کرنے کے لیے، اس کا احسان ہے، کیا ضرورت ہے اس کو؟
وہ مدرسہ چھوڑ کر اگر پورا فوکس اپنے کاروبار اپنے بزنس پر بھی دے تو کیا ضرورت ہے مجھے آپ بتاؤ نا. لیکن کیوں کر رہا ہے وہ؟ کیونکہ اس کی سوچ ایسی ہے کہ بھائی آج میں جہاں پر ہوں وہ مدرسے کے ہی دال روٹی کے طفیل میں، مدرسے کے ہی دال روٹی کا یہ صدقہ ہے، طفیل ہے کہ آج جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے میری اپنی ایک پہچان ہے. تو جس مدرسے سے مدرسے نے یہاں تک مجھے پہنچایا، میں پھر کیوں نہ اس مدرسے کی خدمت انجام دوں. یہ سوچ کر وہ انسان یتیم غریب بے سہارا بچوں کے لیے مدرسہ چلا رہا ہے. تو کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ جو بدگمانیاں ہیں نا، بدگمانیاں یہ خاص طور پہ ہمارے جیسے لوگوں میں ہی، ہمارے جیسے جو لوگ رہتے نا، ہاں بس ہمارے جیسے جو رہتے، غیبت، چغلیاں، بہتان اور بدگمانیاں سب سے زیادہ ہمارے اندر ملیں گی کہ جس کو کبھی ملے نہیں، جس کو کبھی جانتے نہیں، جس کو پہچانتے نہیں، معلوم ہی نہیں ہے، آپ تو کبھی ملے بھی نہیں جیسا آپ نے فون پر بتائی، لیکن پھر بھی آپ کی بدگمانی خود کی بھی دیکھو اور لوگوں کو بھی کے اندر بھی آپ بدگمانیاں پیدا کر رہے ہو. تو بہرحال یہ جو بچہ ہے، جو نوجوان ہے جنہوں نے یہ سوال کیا، تو میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ آج بہت سارے کبیرہ گناہ، ان کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، انہی گناہوں کے اندر میں یہ بتا رہا تھا آپ کو، جو معرفت کا نور دل میں نہیں پیدا ہوتا، جو نمازوں میں لذت نہیں آتی، جو مزہ نہیں آتا، جو تلاوت میں مزہ نہیں آتا، اللہ کی یاد میں مزہ نہیں آتا، وہ صرف اسی وجہ سے کہ نامحرموں کو دیکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کے باوجود پوری آنکھیں بھر کر اس کے پورے باڈی شیپ کو اسکین کیا جا رہا ہے، کہاں کا سائز کتنا ہے بول کر، اتنے باریکی کے ساتھ میں اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو ایسے دل میں کہاں سے معرفت کا نور پیدا ہوگا؟ آپ مجھے بتاؤ. تو آپ ایسا نہیں کرتے ہوں گے، میں عام لوگوں کی بات بتا رہا ہوں. عام لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے کہ وہ دین کے دوسرے کاموں کو دین سمجھتے ہیں، لیکن نظروں کی حفاظت کو دین نہیں سمجھتے. ایسے ہی غیبتوں، چغلیوں، بہتان کو گناہ نہیں سمجھتے وہ. تو اس کے لیے میری بھی آپ سے درخواست ہے، آپ نے اپنے گناہ کے بارے میں نہیں لکھا، لیکن اگر اس قسم کا کوئی گناہ ہوگا تو آپ اس پہ کنٹرول کرو. میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، لکھ کر، بول کر نہیں. لکھ کر چاہیے نا آپ کو، میں ایسا لکھ کر دے سکتا ہوں آپ کو. 40 دن کے اندر اگر آپ نے اپنے نظروں کی حفاظت کیے، غیبت سے، چغلیوں سے، بہتان سے، بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، صرف 40 دن کے اندر اگر آپ کے دل میں معرفت کا نور نہیں پیدا ہوا، تب مجھے آپ نے بولنا. اس کے بعد آپ کو وہی مزہ آئے گا جو فضائل نماز کے اندر ہے نا، کہ پوری رات، بولے آج سجدے کی رات ہے. وہ سجدے والی رات والا دل میں جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ ریکارڈ بنانے سے نہیں، ریکارڈ بنانے سے نہیں. خالی ریکارڈ بن رہے ہیں، ریکارڈ بنانے سے نہیں ہوتا ہے وہ جذبہ پیدا. یہ کبیرہ گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، اور پھر دیکھو تو تمہارا خود کا بھی دل چاہے گا کہ آج تو پوری رات سجدے والی رات ہے، اور آج کی رات تو رکوع والی رات ہے، اور آج کی رات تو تلاوت والی رات ہے. یہ سب کب ہوتا ہے؟ اپنے دل کی حفاظت کرنے کے بعد. نہیں تو کیا ہے، دل کو کچرے کی کنڈی بنا دیے. پاخانے کا جو ہوتا ہے نا، وہ بیت الخلا کا جو گاؤں کھیڑوں کے اندر اسے کھڈی کہتے ہیں، کھڈی جو گڈھا ہوتا ہے جس کے اندر پورا پاخانہ جمع ہوتا ہے، ٹینک جو ہوتا ہے پاخانے کا. دل کو اگر پاخانے کا ٹینک بنا کر بد نظری، غیبت، چغلیاں، بہتان، بدگمانیاں سب اس میں بھری ہوئی ہے، پھر ریکارڈ بنیں گے، ریکارڈ، لیکن وہ چیز حاصل نہیں ہوں گی جو ہونا چاہیے. اور دل کی حفاظت اگر آپ کرو گے تو میری آپ سے درخواست ہے، جو آپ کو نمازوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے، عبادتوں میں لذت نہیں آ رہی ہے، سب سے پہلا کام اپنے نظروں کی حفاظت کرو، اور دوسرا کام اپنے زبان اور اپنے کانوں کی حفاظت کرو. پھر دیکھو کیسے مزہ نہیں آتا ہے نمازوں کے اندر. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.